Have you ever met someone who struggles to sit still, gets distracted easily, or acts impulsively without thinking? Many people call this laziness or bad behavior, but it may actually be attention deficit hyperactivity disorder, commonly known as ADHD. Today, let's understand ADHD according to DSM-TR in a simplest and professional way. Assalamualaikum everyone, welcome to the Global Mind Voyage. In today's lecture, we will discuss attention deficit hyperactivity disorder or ADHD, one of the most common neurodevelopmental disorders. ADHD affects attention, self control, organization, and activity levels. Although it often begins in childhood, symptoms may continue into the adolescence and adulthood. स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ कि ADHD होता क्या है। क्या आपने कभी एक ऐसे बच्चे या बालिग अफराद को देखा है जिन्हें तवज्जो बरकरार रखने में मुश्किल पेश आती है, जो आसानी से किसी भी चीज़ से मुतवज्जा हो जाते हैं या जो बगैर सोचे समझे जल्दी रद्द अमल करते हैं? अक्सर लोग इन रवैयों को सुस्ती, लापरवाही या बदतमीज़ी समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये ADHD की अलामत हो सकती है। एक ऐसा अर्ज़ा है जो तवज्जो, खुद पर काबू पाने की सलाहियत, मनसूबा बंदी, तंजीम और रवैये को मुतासिर करता है। ये अलामात अमूमन बच्चों में ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, लेकिन बहुत से अफराद में ये जवानी और बालिग उम्र तक बरकरार रह सकती हैं। किसी बच्चे की ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गलत तरबियत, कम जहानत या सुस्ती की वजह से ADHD नहीं होता, बल्कि ये दिमागी नशोनुमा से मुतल्लिक एक कैफियत है जो फ़र्द के रोज़मर्रा कामों, तालीमी कारकर्दगी, समाजी ताल्लुकात और पेशा वराना ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकती है। खुशाइंद बात यह है कि बर वक्त तशखीस, मुनासिब के शिकार से ADHD मनावत और मौसर इलाज के ज़रिए अफराद अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस लेक्चर में हम दर्ज झैल मौज़ूआत पर बात करेंगे, जैसे कि डायग्नोसिस ऑफ ADHD, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ADHD, उसके सिम्टम, उसका डेवलपमेंट कोर्स, असेसमेंट टूल्स, थेरेपी एंड मैनेजमेंट, केस स्टडी, एग्जाम्पल्स etc. सब कुछ हम इन डेप्थ इस लेक्चर में सब क्लियर करेंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR कि TR के अकॉर्डिंगली इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें दो तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, एक तो इन अटेंशन सिम्टम्स और सेकेंडली हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी सिम्टम्स। इन अटेंशन सिम्टम्स में आ जाता है डिफ़िकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, कि काफ़ी देर तक एक चीज़ पे अटेंशन पाने में मुश्किल पेश आती है, ईज़िली डिस्ट्रैक्टेड, बहुत जल्दी ये अपना ध्यान इधर से उधर ले जाते हैं। फॉरगेटफुलनेस, चीज़ों को भूल जाना, लूजिंग थिंग्स फ्रिक्वेंटली, अपनी चीज़ों को खो देना जल्दी से। डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइजिंग टास्क, जिन टास्क में चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है वो टास्क इनसे नहीं किए जाते। ये आते हैं सिम्टम्स इन अटेंशन सिम्टम्स के अंदर। और हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी सिम्टम्स में आ जाता है एक्सेसिव टॉकिंग, बहुत ज़्यादा बात करना, फिस्टिंग, हाथों के साथ खेलना, डिफ़िकल्टी रिमेनिंग सीटेड, एक जगह पे बैठने में मुश्किल पेश आना, इंटरप्टिंग अदर, दूसरों को बार बार तंग करना, इंटरप्ट करना, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, सोचे समझे बगैर एक्ट करना। अब हम टाइप्स की बात करते हैं। ADHD की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन, इसमें आपको फोकस करने में और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में डिफ़िकल्टी पेश आती है। सेकेंडली हमारे पास टाइम आती है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन, इसमें आप हाई एक्टिव लेवल्स पे चले जाते हो और आपका जो बिहेवियर होता है इम्पल्सिव हो जाता है। कंबाइंड प्रेजेंटेशन थर्ड आती है, इसमें आपकी दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक इनअटेंटिव भी आ जाएगा और हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स भी एक बच्चे के अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो ये हो सकती हैं जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, प्री मेच्योर बर्थ के टाइम ड्यूरेशन से पहले अगर चाइल्ड की बर्थ होगी है प्री मेच्योर बर्थ, प्री नेटल एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, लो बर्थ वेट,
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں رسک فیکٹرز بنتی ہیں ADHD کی، کیونکہ ADHD جو ہے وہ کمبینیشن آف ڈفرینٹ فیکٹر سے آتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کی وجہ سے ADHD آ رہا ہو. جیسے کہ جینیٹکس ہے تو ADHD کین رن ان فیملیز. پیرنٹس کو تھا اس لیے بچوں میں آ گیا. جینیٹکس جو ہیں وہ انفلوئنس کر رہی ہیں آپ کے برین فنکشن کو اور آپ کی سسپیکٹیبلٹی کو انکریز کریں گی. اب آپ کی برین ڈیولپمنٹ جو ہے، آپ کی جو اسٹرکچر آف برین ہے وہ ڈفر کرتا ہے. ڈفرینس آ جاتا ہے اگر آپ کے برین اسٹرکچر میں، تو اس سے افیکٹ ہوگی ڈفرینس ان برین اسٹرکچر اینڈ ایکٹیویٹی اسپیشلی ان ایریاز ریلیٹڈ ٹو دی اٹینشن. وہ ایریاز جو کہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کی اٹینشن کو، سیلف کنٹرول کو، اور پھر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں فنکشنز کو تاکہ وہ ایک رول پلے کر سکیں. تو اس میں بھی برین کا کردار آ گیا. سیکنڈلی ہم دیکھیں گے تھرڈ کہ فیملی انفلوئنس کیسے کرتی ہے. آپ کا فیملی انوائرمنٹ کیسا ہے. آپ پیرنٹنگ ٹھیک نہیں کر رہے، اسٹریسفل انوائرمنٹ ہے، ریلیشن شپس کین امپیکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ سسٹمس. کہ آپ کا فیملی کا آپس میں اگر ریلیشن شپ بھی نہیں اچھا ہے نا، فیملی انوائرمنٹ ہی بچے کو اچھا پرووائڈ نہیں ہو رہا، تو وہ بھی امپیکٹ کرتا ہے آپ کے ADHD کو. زیادہ یوزیج جو ہے، پیرنٹس اٹینشن نہیں دیتے ہیں بچوں کو اور ان کو موبائل کی طرف لگا دیتے ہیں. ڈفرینٹ کلرز کے ٹوائز دے دیتے ہیں کہ اب آپ کھیلتے رہو. تو جب آپ اٹینشن بچے کی طرف پے نہیں کر رہے ہیں تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی، جو کہ ریزن بنتا ہے ADHD میں ایک فیکٹر. پری نیٹل فیکٹرز میں آ جاتا ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی سچ ایز پری میچور برتھ، یا پھر آپ کا لو برتھ ویٹ جو آ گیا، آپ نے ٹاکسنس کو ایکسپوئر کیا یا میٹرنل سٹریس لیا، تو یہ سارے بھی آپ کے رسک کو انکریز کرتے ہیں. جب ان سارے فیکٹرز کو ہم سمجھ لیتے ہیں نا، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سے فیکٹرز انفلوئنس کر رہے ہیں ADHD کو، اور ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں چلڈرنس کو اور ان کی فیملیز کو نالج پرووائڈ کر کے اور کمپیشن کے ساتھ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ اینڈ کورس کی. تو آپ کے جو سمٹمس ہوتے ہیں وہ بیفور دی ایج آف 12 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا جو چائلڈ ہے وہ ایکسپیرینس کرے گا ایکڈیمک ڈیفیکلٹیز کو، سوشل چیلنجز کو، بیہیویئرل کنسرنز کو. انڈیویجول کو یہ سمٹمس ایڈلٹہڈ میں بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. سائیکولوجیکل اسسمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں ایک چائلڈ کی اسٹرینتھ کو سمجھنے میں، وہ کون سے چیلنجز فیس کر رہے ہیں اور ان کی کیا نیڈ ہے، تاکہ ہم ان کو سپورٹ کر سکیں ان کی ایک اچھی گروتھ میں اور ویل بینگ میں. ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اسسمنٹ کسی کو لیبل دینے کا نام نہیں ہے. ہم اسسمنٹ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ایک چائلڈ کو لیبل لگا دیں کہ اس کو یہ ہے، جی چائلڈ از ڈائگنوزڈ ود دس ڈیزیز. نو، بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں تاکہ چائلڈ اپنا ایک یونیک پاتھ چوز کر سکے. تو جو ہم اسسمنٹس یوز کرتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹرویو. لائک ٹاکنگ ود دی چائلڈ. آپ نے چائلڈ سے بات کرنی ہے، اس کے کیئر گیور سے بات کرنی ہے، ٹیچر سے بات کرنی ہے، تاکہ آپ اس کی ہسٹری کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کی اسٹرینتھس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کے کنسرنس کیا ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. سیکنڈلی ہم بیہیویئر ریٹنگ اسکلس لے لیتے ہیں. کیئر گیور اور ٹیچر کو ہم ایک کویشچنیئر دیتے ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر کے بارے میں، اٹینشن، ایموشن اینڈ ڈیلی فنکشننگ کے بارے میں انہوں نے فل کر کے دینا ہوتا ہے. کور اسسمنٹ اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہم کرواتے ہیں تاکہ ہم ایویلویٹ کر سکیں ان کی تھنکنگ کو، اسکلز کو، اٹینشن، لرننگ اینڈ ایگزیکیوٹ فنکشننگ. جیسے کہ ان ٹیسٹنگ میں ہم لے لیتے ہیں ڈفرینٹ اسکیلز. آپ کا آ گیا کارنرز ریٹنگ اسکیل. یہ ون آف دی بیسٹ اسکیل ہے جو کہ یوز ہوتا ہے ADHD کے لیے. وینڈربلٹ اسسمنٹ اسکیل آ جاتا ہے. یہ دو اسکیلز ہیں جو کہ آپ یوز کرتے ہو ایز اے اسسمنٹ میں. نیکسٹ آ جاتی ہے آپ کی آبزرویشن، کہ آپ ایک چائلڈ کے بیہیویئر کو آبزرو کرو گے، اس کے ساتھ انٹریکشن، انگیجمنٹ کرو گے ڈفرینٹ سچویشن کے اندر. پھر آپ انڈرسٹینڈ کرو گے، آبزرو کرو گے کہ وہ کس طرح سے ڈفرینٹ سچویشنس کو جو ہے انگیج ہوتا ہے، کس طرح اس کو انٹریکٹ کرتا ہے، تاکہ ہم اس میں اس کی ہیلپ کر سکیں.
پھر نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹیگریشن اینڈ فیڈ بیک. آپ نے انٹرویو لے لیا، بیہیویئر ریٹنگ اسکلز لے لیے، کور اسسمنٹ کر لی، آبزرویشن کر لی. اب آپ نے ساری انفارمیشن کو ایک ساتھ پٹ کر دینا ہے ٹوگیدر، تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکو کہ چائلڈ کا پراپر کس طرح سے بیہیویئر ہے اور میں نے کس طرح سے اس کا نیکسٹ پلان کرنا ہے اسٹیپس کو اس کے بیٹر فیوچر کے لیے اور بیٹر تھیراپی کے لیے. تھیراپی اینڈ مینجمنٹ پہ اگر ہم آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ میں انکلوڈ بیہیویئرل تھیراپی، پیرنٹنگ ٹریننگ، کلاس روم انٹرونشنز، CBT جس کو ہم کگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی بھی کہتے ہیں، میڈیکیشن اگر پرسکرائبڈ کی گئی ہیں تو. بیہیویئرل تھیراپی کیا ہے؟ اس کے اندر ہم سیلف کنٹرول کی سکلز کو ڈیولپ کرواتے ہیں، ایموشنز کو مینیج کرنا سکھاتے ہیں، آپ کا فوکس کو اسٹرینتھ کرتے ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ فوکس کر سکیں چیزوں کو، اور آپ پازیٹیو بیہیویئر کو انکریج کرتے ہیں ری انفورسمنٹ کی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے. اگر کوئی بچہ اچھا بیہیویئر کر رہا ہے تو اس کو اپریز کریں گے بار بار تاکہ وہ بیہیویئر دوبارہ کر سکے. تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یو آر کیپیبل، یو آر لرننگ، یو آر انف. سیکنڈلی ہم نے پیرنٹ ٹریننگ بھی کرنی ہوتی ہے. آپ نے پیرنٹ کو ADHD کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کرنی ہے اور پازیٹیو پیرنٹنگ اسٹریٹجیز سکھانی ہے ان کو. ایک کنسسٹنٹ روٹینز بتانی ہے، اس کی ڈفرینٹ روٹینز نہ ہوں، سیم روٹینز ہوں، تاکہ وہ چیزوں کو ایک کنسسٹنسی بیہیویئر میں لا سکیں. بلڈنگ کانفیڈنس، ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ کروانا ہے ہم نے ٹوگیدر مل کر. ایجوکیشنل سپورٹ آ جاتی ہے، انڈیویجول لرننگ اسٹریٹجیز سکھائیں گے ہم اس کو. کلاس روم کولیبوریشن، لائک ہم ٹیچرز کی ہیلپ کی مدد سے ہم اس کو کلاس روم کولیبوریشن سکھائیں گے، اکوموڈیشن اینڈ اسٹرکچر پہ کام کریں گے. فوکس آن اسٹرینتھ اینڈ پروگریس، کولیبوریشن، کنسسٹنسی، کمپیشن. ٹوگیدر وی کین ہیلپ ایوری چائلڈ شائن. نیکسٹ ہم ایگزامپل کے طور پہ ایک کیس اسٹڈی بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، جس میں ہم ایک 8 ایئر اولڈ اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں جس کا نام ہے احمد. Ahmed is an 8-year-old in grade 3. His teacher reports that he often struggled to remain seated during lessons and become distracted by activities happening around him. کہ جو احمد ہے وہ گریڈ 3 میں پڑھتا ہے اور اس کی ٹیچر نے رپورٹ کیا کہ ایک جگہ ڈیورنگ دی لیسن نہیں بیٹھ سکتا، اور جب بھی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں اس کے اراؤنڈ کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو بہت جلدی جو ہے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، اپنا انٹرسٹ اس ایکٹیویٹیز میں یا اٹینشن جو ہے اس کی وہ شو نہیں کر پاتا. ہی فریکوینٹلی فارگیٹس ہوم ورک، وہ اپنا کام کرنا بھول جاتا ہے، اپنی کتابوں کو بھول جاتا ہے، کلاس روم کے مٹیریلز کو بھول جاتا ہے، پین پینسل اریزر etc. Although Ahmed find it difficult to complete task independently، جبکہ احمد ایک ٹاسک کمپلیٹ انڈیپینڈنٹلی نہیں کر سکتا، اس کو مشکل ہوتی ہے، بٹ وہ بہت کریٹیو ہے، فرینڈلی ہے، اینڈ انجوائز پارٹیسپیٹنگ ان کلاس روم ڈسکشنز. وہ کلاس روم ڈسکشنز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے. with structured sport movement breaks and positive encourage. Ahmed shows improved focus and engagement, academic engagement. جب اس کو مطلب کہ پراپر سپورٹ پرووائڈ کی گئی، مومنٹ بریک مطلب کچھ ٹائم کے بعد بریکس پرووائڈ کی گئی، ایک پراپر پازیٹیو انکریجمنٹ پرووائڈ کی گئی، تو اس نے فوکس شو کیا، اس کی ہیلتھ میں جو ہے امپرومنٹ آنی شروع ہو گئی. اب ہم نے اس سے کیا آبزرو کیا کہ کون کون سی اسٹرگلز آ رہی تھیں. فریکوینٹلی لیو سیٹ ڈیورنگ کلاس ایکٹیویٹیز، کہ وہ اپنی کلاس ایکٹیویٹیز کے دوران اپنی سیٹ کو لیو کر دیتا تھا، ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتا تھا جب بھی اس کے ارد گرد کوئی ساؤنڈس یا ایونٹس چل رہے ہوتے تھے، وہ اپنا کام بھول جاتا تھا، اپنی بکس کو اور اسکول سپلائز کو بھول جاتا تھا، جس میں وہ لائبریری بک، واٹر بوٹل یا ہوم ورک وغیرہ آ جاتا ہوتا ہے. آپ پر ڈیفیکلٹی کمپلیٹنگ ٹاسک آن ٹائم، جو ٹائم ڈیوریشن دی گئی ہے اس میں کام کمپلیٹ کرنے میں، ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں بچے کو مشکل پیش آ رہی تھی، بہت ہی کیئرلیس مسٹیکس کرتا تھا اپنے ریٹن ورک کے اندر. اس کے پاسبل ریزن کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اٹینشن ریگولیشن، ڈیفیکلٹیز ایسوسیٹیڈ ود ADHD، کہ اٹینشن ریگولیٹ کرنے میں اس کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں جو کہ ADHD سے ایسوسیٹ کرتی ہیں. سیکنڈلی ہائی ایکٹیویٹی لیول اینڈ نیڈ فار موومنٹ آ رہا ہے. تھرڈ کی ویک ورکنگ میموری ہے اس کی، جیسے کہ ہم نے بات کی ہے وہ فورگیٹ کر رہا ہے انسٹرکشنز کو، مٹیریلز کو،
ڈیفیکلٹی آرگنائزنگ ٹاسک آ رہی ہے کہ اس کو ایک آرگنائز ٹاسک کرنے میں اس کو ڈیفیکلٹی آئے گی، بلونگنگس کو بھی آرگنائز کرنے میں ڈیفیکلٹی آئے گی، اور کسی چیز کو اسکل کو فنکشن اسکلس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اس کو چیلنجز آ رہے ہیں۔ تو اب کیا چیز ہے جو اس کی ہیلپ کرتی ہے؟ کلیئر اینڈ سمپل انسٹرکشنز، کہ اس کو پراپر اور بہت ہی سادہ انداز میں انسٹرکشنز دی جائیں، ویژولس، شیڈیولز اینڈ ریمائنڈرز دیے جائیں، مومنٹ بریکس ڈیورنگ لیسن، کنٹینیوسلی لیسن کو نہ کنٹینیو رکھیں، ڈیورنگ دی لیسن اس کو بریکس دیں، پازیٹیو ری انفورسمنٹ اینڈ پریز، کہ اس کو ری انفورسمنٹ دیں، اس کو پریز کریں، یس یو کین ڈو اٹ، جب وہ کوئی اچھا ٹاسک کرتا ہے اس کو کلیپ کریں۔ اس میں ہم ٹوکن اکانومی تھراپی بھی لگا سکتے ہیں، کہ جیسے کہ آپ کوئی وہ ٹاسک کرتا ہے تو آپ اس کو پوائنٹس دیں گے، جب وہ پوائنٹس 10 تک جاتے ہیں تو اس پوائنٹس کی یو کین گیو اے تھنگ ایز اے گفٹ، کہ یہ آپ کا ریوارڈ ہے، تو آپ نے 10 پوائنٹس جو ہیں اکٹھے کیے ہیں تو وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہو۔ وہ ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے ایک چائلڈ کے لیے۔ آرگنائز چیک لسٹ فار اسکول مٹیریل، اس کے لیے ایک چیک لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں لکھ کے کہ یہ اسکولس کے مٹیریل ہیں اور یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے ہر وقت۔ نیکسٹ آپ کی اسٹرینتھ اینڈ انٹرسٹ ہم دیکھیں گے بچے کا، ہم نے جب دیکھا تو اس میں آیا کہ کریٹیو اینڈ امیجنیٹو تھنکر ہے، کہ وہ سوچتا تو ہے، کریٹیو بھی ہے، کیوریس ایگر ٹو لرن نیو تھنگ، وہ کیوریس بھی ہے نئی چیزوں کو سیکھنے کے لیے، وہ بہت جلد باز بھی ہے، ایگر بھی ہے، فرینڈلی ہے، انجوائے کرتا ہے گروپ ایکٹیویٹیز کو، اسٹرانگ وربل کمیونیکیشن سکلز ہے اس کی، اور بات چیت کرنے میں بھی وہ اسٹرانگ ہے، انتھوزیاسٹک ہے، انرجی ہے، پرسنالٹی اس کی کہ وہ انرجیٹک پرسنالٹی ہے، انتھوزیاسٹک ہے، جوکس وغیرہ بھی کر لیتا ہے۔ تو اب کیا چیزیں ہیں جو اسٹوڈنٹ کو سکسیڈ کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں؟ کلیئر روٹینز، کہ پریڈکٹیبل ڈیلی روٹینز جو ہیں آپ کی وہ ہیلپ کرے گی احمد کو بتانے میں کہ کیا آپ نے ایکسپیکٹ کرنا ہے اور فیل کرنا ہے۔ بریک ٹاسک آ گئی جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، کہ آپ نے اپنے ورک کو اسمال چیزوں میں مینیجیبل سٹیپس میں ہم ڈیوائڈ کر لیں گے، جس کو ہم کیوز بھی کہتے ہوتے ہیں، کہ فرسٹ ہم یہ کریں گے، پھر ہم یہ کریں گے، پھر ہم یہ کریں گے، تاکہ ایز اے ہول میں وہ ٹاسک جو ہے آپ کا لیس اوور ویلمنگ لگے۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بلٹس میں چیزوں کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، پوائنٹس میں چیزوں کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ٹاسک کو بریک کر دیتے ہیں، تو زیادہ ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی جب ہم ایک چیز کو ہول یاد کرتے ہیں۔ مومنٹ بریکس کے شارٹ بریکس ہیلپس احمد ریسیٹ امپروو فوکس، یہ مومنٹ کی بریکس لے لیتے ہیں ہم۔ پازیٹیو انکریج آ گیا کہ آپ نے پریز کرنا ہے، انکریج کرنا ہے، تاکہ اس کا کانفیڈنس اینڈ موٹیویشن جو ہے بوسٹ ہو، تاکہ وہ اور ٹرائی کر سکے۔ پیشنٹ اینڈ سپورٹیو رہنا، اس میں آپ نے پیشنٹ اینڈ سپورٹیو جو ہے ایڈلٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس بچے کو لے کے چلنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کنسسٹنٹ کرنا ہے آپ نے اپنی سپورٹ کو، تاکہ اس کو سیف اور ویلیوڈ فیل ہو کہ ہاں مجھے سمجھا جا رہا ہے، مجھے سنا جا رہا ہے، اگر میں آہستہ آہستہ کام کر رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ کام کر سکتا ہوں۔ تو یہ چیز آپ نے ایک چائلڈ کو پرووائڈ کرنی ہے۔ ہر جو نیا دن ہوتا ہے وہ ایک چائلڈ کے لیے نیا ہوتی ہے، نئی اپارچونیٹی، وہ لرن کرتا ہے، گرو کرتا ہے اور فیل پراؤڈ کرتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ اگر ہم کنکلوڈ کریں تو اے ڈی ایچ ڈی ایک لیزینس یا پور ڈسپلن بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جو کہ آپ کی اٹینشن کو افیکٹ کرتا ہے، آپ کی سیلف ریگولیشن کو افیکٹ کرتا ہے اور آپ کے بیہیویئر کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ اگر ہم آپ اس کو جلدی سے ارلی آئیڈینٹیفیکیشن کر لیتے ہیں، جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ایک پراپر ایج کے اوپر، تو ہم اس کے لیے ایک اپروپریٹ انٹرونشن پرووائڈ کر سکتے ہیں، تاکہ اس کی لائف میں پراپر فنکشننگ اچھی ہو اور اس کو کوالٹی آف لائف مل سکے۔ آئی ہوپ سو آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بس یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ تھینک یو فار واچنگ، سبسکرائب فار مور سائیکولوجیکل لیکچرز اینڈ مینٹل ہیلتھ کانٹیکٹ۔ اللہ حافظ۔